Bismillahirrahmanirrahim. This is Kaisar Hayat, your instructor for classic and drama. We are studying Dr. Faustus. Student, Dr. Faustus is one of the Renaissance drama that has been written by Marlowe, Christopher Marlowe, one of the classic dramatists uh, parallel to Shakespeare. Student, Dr. Faustus is a story of a learned and great scholar. He was PhD, belongs to Germany, and after getting his educations, he decided to adopt a profession. So this was the time to select a professions that best suit him in his life. So at that moment, Dr. Faustus was a bit confused. There was many good profession in front of him, but basically he was trying to get ultimate power. So the question was not of wealth, the question was of power. So he decided to adopt a profession that not give him only wealth but power too. The profession in front of him were logic, physician, as a law expert, and so on. But he rejected all these professions one by one. Why? Because Dr. Faustus think that these are good professions, but it can't give him power. So he was in search of power. There were some friend like Weldy's, who is the best friend to Dr. Faustus. So, along with another friend, they gave suggestion to Dr. Faustus to adopt and go for magic, a magician. So this was the future that Dr. Faustus wanted to adopt in future. Why? He think that a powerful magician is a mighty god, and he think that he can get anything through magic that he wants. So this was decided after a long discussion that he would be a magician in future. Student, for that very reasons, जिस तरह आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस ने ये फैसला बड़े सोच समझ के किया था, लेकिन इस फैसले के पीछे बिहाइंड द सीन देयर वाज अ क्रीज, देयर वाज अ विश, देयर वाज अ चॉइस, देयर वाज अ ग्रीड फॉर पावर. दरअसल ये जो एज था 16वीं सदी, एलिज़ाबेथन एज भी इसको कहा जाता है, रेनेसांस भी इसको कहा जाता है, शेक्सपियर एज भी इसको कहा जाता है. दिस वाज द टाइम ऑफ रिवाइवल. ये रिवाइवल का वक्त था. मतलब दुनिया शेक हो रही थी, अपने पुराने तौर तरीक़ों से बदल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अपना मरकज़ बदल रही थी, अपने ख़यालात बदल रही थी, अपनी तरजीहात बदल रही थी. ट्रेंड्स वर अनचेंज. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देख ली थी, एग्रीकल्चर्स भी देख ली थी दुनिया ने. अब आहिस्ता आहिस्ता इल्म को, एजुकेशंस को, जो कि डेफिनेटली अ सिंबल ऑफ चेंज है, हर सोसाइटी के अंदर तालीम को अहमियत हासिल है, तो उस वक़्त भी तालीम को काफ़ी अहमियत हासिल रही है. अब तालीम अगर है तो फिर डेफिनेटली पावर. डॉक्टर फास्टस ये ड्रामा हमें ये बताता है कि तालीम के साथ साथ लोग दुनिया ताकत को, यानी कि ताकत के हुसूल को भी अहमियत देते हैं. सो फॉर दैट वेरी रीज़न हम देख रहे हैं यहाँ पे इस ड्रामे में कि डॉक्टर फास्टस का फ़ैसला उसकी ग्रीड के ज़ेर असर था. बट हेयर एज अ ह्यूमन वी नो दैट वी हैव टू अपोजिट पोल अलॉन्ग अ साइड. हम दो उसमें बैठे होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई, एक अच्छी बातें और दूसरी जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. अच्छा, यहाँ पे अब ये बात काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर फास्टस एक आलिम फाज़िल था, स्कॉलर था, पीएचडी था, और डेफिनेटली कोई मामूली शख्स नहीं था.
علم کے اس قدر اونچائی، ایک ہائٹ کے اوپر، ایک سٹیج کے اوپر، اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ آسان نہیں تھا. وہ اس فیصلے کے لیے سوچ و بچار کر رہا تھا، اور اس سوچ و بچار کے اندر گڈ اینجل اور بیڈ اینجل اس کے سائڈ بائی سائڈ آ رہے تھے. یعنی ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ وی آلسو ہیو اینجل آن دا رائٹ شولڈر. وی say that here is an angel that note down our good deeds، اور بائی سائڈ پہ جو ہے وہ بیڈ ڈیڈس کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کو نوٹ کر رہا ہے. دونوں فرشتے، ہمارا بھی یہ ایمان ہے. اب یہ جو کرسچینٹی ہے، اس کے اندر گڈ اینجل اور بیڈ اینجل کا تصور پایا جاتا ہے اس ڈرامے کے اندر، اور مارلو اس چیز سے بخوبی آگاہ تھا. اس نے اس چیزوں کو کافی موٹیویشنل انداز میں پیش کیا. اچھا، یہ جو ڈرامہ ہے ڈاکٹر فاسٹس، یہ ایک طرح کا انتباہ ہے. دیر از کاشن، اس میں ایک نصیحت ہے، اس میں ایک موٹیویشن ہے کہ کیسے ٹیمپریری وشز، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اگر گھوڑے ہوتے تو بیوقوف اس پہ سواری کرتے. اب بے لگام گھوڑے کی طرح اگر خواہشات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ انجام ہو سکتا ہے، باقی اس میں کوئی بھی ہو، لرنڈ مین ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کرسٹوفر مارلو نے کافی ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا. مثال کے طور پہ اولڈ مین. اب اولڈ مین ایک شخصیت ہے جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے پاس بار بار آ رہی ہے کہ دیکھیں تمہارا یہ فیصلہ جو ہے یہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے، ایسے نہ کرو. اب اس فیصلے میں کیا برائی ہے؟ یہاں پہ آپ غور کیجیے گا. دیکھیں اس فیصلے میں برائی کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر فاسٹس میجیشین بننا چاہتا تھا، اور میجک اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی، دونوں مذاہب کے اندر بھی یہ جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اور کرسچینٹی میں تو یہاں تک یہ اس ڈرامے کے اندر مینشن ہے کہ یہ شیطان کا زیر اثر، یعنی کہ میجیشین بننا شیطان کا اعلی کار بننا تھا. اور ویلڈیز جو اس کا دوست تھا، اس نے اس کو ڈیفینیٹلی طریقہ بھی یہی بتایا تھا. اس نے کچھ الفاظ بولنے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. وہ الفاظ کیا تھے، اس نے کیوں بولے تھے. فی الحال میں آپ کو اوور آل ایک ریویو دے دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ڈرامے کا اصل مقصد کیا ہے. اچھا، اب ڈاکٹر فاسٹس کو کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں. وہ الفاظ اپنی اسٹڈی روم کے اندر، اپنے مطالعاتی روم کے اندر بیٹھ کے وہ الفاظ بولتا ہے. اچھا، وہ الفاظ کیا ہیں؟ واٹ آر دیز ورڈس؟ یہ اس پہ ہم سیر حاصل انشاءاللہ لیکچر کریں گے. فی الحال وہ کچھ الفاظ بولتا ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں. اس کے بعد پھر اچانک ایک شیطان لوسیفر حاضر ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو شیطانوں کے نام ہیں، لوسیفر، بیلزبیب، مختلف کتابوں میں مختلف آ رہے ہیں. ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ایک بہت بڑی ایپک ہے، بڑی کرسچینٹی کے اندر مقبول کتاب ہے، بہت سگنیفیکنٹ اہمیت ہے اس کی. اس کے اندر جو بیلزبیب ہے وہ میفسٹوفیلس، بیلزبیب اور یہ لوسیفر، یہ بڑے بڑے نام استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو شیطان آتا ہے وہ بڑا شیطان نہیں ہوتا، یعنی شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے. اچھا نا، یہ جو نمائندہ ہوتا ہے، دس میسنجر، انیشلی ڈاکٹر فاسٹس ریجیکٹنگ کہ بھائی تم کیوں آئے ہو، مجھے اپنے بڑے، اس نے کہا بھائی اس کا میں میسنجر ہوں، اس کے کچھ ایگریمنٹس آپ لکھیں گے تو وہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے، ایسے نہیں. اچھا، اب وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ میں کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک کہ بھائی اپنے بلڈ سے وہ ایگریمنٹ لکھنا ہوگا، اور لب لباب یہ ہے کہ شیطان کی کچھ شرائط تسلیم کرنی ہوں گی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت بڑے جادوگر بن جائیں گے، اور بہت بڑے جادوگر بننے کے بعد آفٹر دیٹ وٹ وڈ ہیپن کہ وہ حکومت، جادوئی حکومت کر سکیں گے، یعنی جو مرضی جادو کے ذریعے حاصل کر سکیں گے. اچھا، یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ 24 سال کے لیے، فار 24 ایئرس. اچھا، مطلب یہ کہ 24 سال کے لیے اگر ڈاکٹر فاسٹس شیطان کے پیروکار بنتے ہیں تو 24 سال کے لیے میجک کے ذریعے جو مرضی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب 24 سال ایک طرف، 24 کمپلیٹ ایئرس، اور دوسری طرف خواہشات کا پورا ہونا. ڈاکٹر فاسٹس ایک دوراہے پہ کھڑا ہے،
اور سوچ رہا ہے کہ یقیناً یہ اچھا سودا ہے. 24 سال کی دوسرے لفظوں میں عیاشی ہے، خوشی ہے، خواہشات کا پورا ہونا ہے. اور اگر یہ معاہدہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو اس کو 24 سال تو چھوڑیں، 24 دن کے لیے بھی کوئی خوشی، کوئی عیاشی نصیب نہیں ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ پھر مختلف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گڈ اینجلز، بیڈ اینجلز، انسان کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹیو قوتیں کام کر رہی ہیں. یہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. لیکن پلڑا خواہشات کا بارے، انسان خواہشات کے تابع ہے. So Dr. Faustus is also a human, so he decided to adopt 24 years happiness, full of happiness life. And what would he to give? اب ڈاکٹر فاسٹس نے کیا دینا ہے؟ اپنی سول، اپنی روح اس کے بعد شیطان کو دے دینی ہے ایٹرنل ڈومز کے لیے، ہمیشہ کی. یعنی کہ اس کے بعد شیطان کو اگر آپ نے حوالے کر دی تو شیطان کہاں لے کے جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، گہرائی کی طرف لے کے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ دو راستے ہیں: 24 سال کی خوشی، 24 سال خوشی بھری زندگی، اور اس کے بعد پھر اپنی روح بیچنی ہوگی. کافی سوچ و بچار کے بعد اور غلط فیصلے کی طرف جھکاؤ کے ساتھ ڈاکٹر فاسٹس ڈیسائیڈڈ ٹو سائن دا ایگریمنٹ. اسٹوڈنٹ، آخر کار ڈاکٹر فاسٹس وہ ایگریمنٹ سائن کر دیتا ہے اپنے خون کے ساتھ، اور اپنی روح شیطان کو بیچ دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہی سول ہز سول، بٹ ان ریٹرن ہی وڈ گیٹ 24 ایئرس. 24 سال کی زندگی وہ پائے گا، اور 24 سال کی زندگی خوشیوں بھری یہ زندگی جو ہوگی یہ وہ گزارے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے حوالے ہو جائے گی. اچھا، یہ بڑا عجیب سا احساس ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، ایک طرف انسان وقتی طور پر، ہیومن وقتی طور پہ خوشیوں کے پیچھے لپکتا ہے. ابدی جو خوشیاں ہیں وہ تھوڑی صبر آزما ہیں، صبر کے ساتھ، کیونکہ اس لیے تو ہماری تمام تر تعلیمات میں، اسلام کی تعلیمات میں صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی تاکید ہے. بہرحال ڈاکٹر فاسٹس has signed the agreement. Now he is under the effect of Satan, the Mephistopheles. Lucifer is the messengers coming and going, and Dr. Faustus' good life in his view، اس کے تئیں جو اچھی زندگی ہے 24 سال کی، وہ شروع ہو چکی ہے. اچھا، اب ان 24 سال کی جو زندگی ہے اس میں رائٹر نے، ڈراماٹسٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا احاطہ کیا ہے. مطلب اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ، جو کہ ایک حکمران گزرا ہے، سکندر اعظم، اگر ڈاکٹر فاسٹس، اگر نہیں بلکہ یقیناً وہ اس میں پریکٹیکلی چاہتا بھی ہے کہ میرے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، چونکہ شیطان نے کہا تھا کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تم جو چاہو گے. اب یہ خواہش بڑی عجیب ہے کہ کافی عرصہ پہلے سکندر اعظم فوت ہو چکا ہے. بے شک وہ بڑا حکمران تھا، جوانی، ایام جوانی میں وہ فوت ہوا، لیکن اس کو ہو بہو زندہ پیش کرنا، یہ شیطان ڈیفینیٹلی کچھ امپاورڈ ہے، کچھ اس کی ہیں جوریسڈکشنس ہیں جو کہ پوری کر سکتا ہے. اچھا، پھر اس کو ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے کہاں، اس کو اسی تمغوں کے ساتھ جو وہ اپنے سینے پہ لگاتا تھا اس میں پیش کیا جائے، گھوڑے پہ سوار آئے. مطلب اس طرح کی ناز نخرے شیکسپیئر اپنی خواہشات، میں شیکسپیئر بول گیا، ڈاکٹر فاسٹس اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے پہ سوار ہے، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ دیے جا رہا ہے. کبھی مذاق کے انداز میں، اس میں کامیڈک ایلیمنٹ کرتا ہے، مثلا کسی کے سینگ اگا دیتا ہے، اس طرح کے مذاق لائٹ موڈ ایکشنز بھی کرتا ہے. لیکن سب سے سیریس بات کیا ہے؟ 24 سال گزرتے جا رہے ہیں، 24 سال ان پاسنگ، یہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور وہ ایک دن جس دن یہ گزر جائیں گے اس دن کا خطرہ سر پہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ
بڑے ڈرامیٹک انداز میں پیش کی گئی ہیں، اور یہ بڑا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ایک انداز اور ایک طریقہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اگر یہ ساری باتیں اس طرح ہو رہی ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ڈاکٹر فاسٹرز 24 سال کی عیاشانہ زندگی، دا لگژریس لائف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ گزار رہا ہے۔ اس دوران ایسا نہیں ہے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، گڈ اینجلز اس کے پاس آتا نہیں ہے، لیکن پلڑا پھر بھی برائیوں کا، برائی کی طرف جو انکلائنیشن ہے، کیونکہ اب ایک اور ایشو ہے۔ شروع میں تو صرف نصیحت تھی، اب ایشو یہ ہے کہ اب وہ 24 سال کی جو لگژریس لائف ہے اس کا وہ عادی ہوتا جا رہا ہے، اور چونکہ عادی ہوتا جا رہا ہے، دیٹس وائی now this is very difficult for him to go back، اب وہاں سے واپس آنا، لہٰذا وہ خواہشات کے اس دہارے میں بہتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواہشات کا جو دہارا ہے یہ کہاں تک اس کو لے کے جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، کیونکہ یہ اچھا سودا نہیں، دس از ناٹ اے گڈ ڈیل ٹو سیل یور دس سول ٹو دا سیٹن، اور سیٹن کو اپنا وہ بیچ دینا اس طریقے سے کہ اس کے بعد پھر وہ سیٹن یعنی کہ شیطان کی مرضی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور شیطان ڈیفینیٹلی ایک ایسا دشمن ہے، قرآن میں اس کو عدو مبین کہا گیا ہے، ایک کھلا دشمن ہے، ایک دشمنی پہ آیا ہوا، دشمنی میں آگے بڑھا ہوا، جو کہ انسان کی ابدی تباہی چاہتا ہے، اس کو عذاب کی طرف لے کے جاتا، کیونکہ اس کا خدا سے یہ ہے کہ میں بھٹکاؤں گا انسانیت کو، لہٰذا اس کا کام تو بھٹکاؤں۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹر جیسا لرنڈ شخص جو کہ ایک علمی غلطی کر رہا ہے، ایک بہت بڑی علم کے ساتھ غلطی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے کہ کیا ڈاکٹر فاسٹرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابدی عذاب 24 سال کی عذاب سے بہت سخت عذاب ہے۔ بہرحال چونکہ اس کے منہ میں شہد ہوتا ہے، میٹھا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مسدود ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ اب ہوگا کیا؟ 24 سال جیسے بھی ہوں اس نے گزر جانا ہے، زندگی غموں کا پہاڑ ہو یا خوشیوں کا دریا، دونوں صورتوں میں یہ گزر جاتی ہے۔ اب 24 سال گزر رہے ہیں، درمیان میں کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک دن آتا ہے کہ 24 سال اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اور وقت گھڑی کی ٹک ٹک یہ بتا رہی ہے کہ آخری دن قریب ہے۔ اور درمیان میں ایک دو دفعہ ان 24 سالوں کے درمیان ڈاکٹر فاسٹس نے کہیں اچھائی کی طرف اگر جانے کی کوشش بھی کی تو لوسیفر، مسٹفلس وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی کیوں، یہ سائن دیکھو، اگر تم نے اب اپنے سائن سے ادھر ادھر کیا تو ہم آگ لگا دیں گے تمہیں۔ مطلب ڈاکٹر فاسٹس اب تقریباً بلیک میل اور وہ ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ ہاں، گڈ اینجل، اولڈ مین، یہ اچھائیاں اس کو کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہوتے، یا تمہیں ڈرا رہے ہیں، بس نکل آؤ اس خول سے، توڑ دو یہ معاہدہ، لیکن ڈاکٹر فاسٹس ہمت نہیں کر پاتا، اور آخری دن آ پہنچتا ہے۔ اب آخری دن بڑا دس از کوائٹ پینفل ڈے when you have spent 24 years and you have nothing in hand except that luxurious time, and now the end is clear. Now you are to give your soul to the Saturn, and definitely Saturn will take it to the hell. اور وقت گزر رہا ہے، شیکسپیئر ریپینٹ کر رہا ہے، کفے افسوس مل رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب توبہ کا دروازہ اس کے اوپر بند ہے، ڈیفینیٹلی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر میفسٹوفیلس جو شیاطین ہیں وہ بڑے بے دردانہ انداز میں آتے ہیں، اور معاہدے کے مطابق اس کی روح جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی رینیسانس کی ایک مشہور
کہانی ہے، ڈرامہ ہے، اور نصیحت آموز ہے، موٹیویشنل ہے، ہر لحاظ سے یہ ایک اچھی سٹوری ہے. اس کو اسٹوڈنٹ آپ تفصیل سے پڑھیے گا. اس کے اندر 24 ایئرس کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا. پھر ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس میں کچھ کریکٹرز جیسے ڈاکٹر فاسٹس کا کریکٹرز ہے، ویلڈیز کے کریکٹر ہے، اور سیٹنس کے دونوں لوسیفر اور میفسٹوفیلس ان کے کریکٹرز ہیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے اور یہ آپ کے بڈ میں شامل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.